इंग्लैंड में मुस्तकिल सुकूनत। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरे तो वाजबी सी इंटरव्यू के बाद दाखिले की इजाजत मिल गई और अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ कि उन्होंने सामान तक चेक न किया, जबकि सुनने में आया था कि एयरपोर्ट पर बहुत तफसीली इंटरव्यू होता है और पहली दफ़ा आने वाले लोगों का सामान भी लाजमन चेक करते हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बखैरो अफियत बाहर निकले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जून के महीना में पाकिस्तान की गर्मी से निकल कर आए थे। इंग्लैंड का मौसम इंतहाई खुशगवार लगा। तकरीबन एक माह के बाद मैंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। मैनचेस्टर के सबसे अच्छे और महंगे वकील थॉर्न हिल की खिदमात हासिल कर लीं। उसने मेरी इंटरव्यू और सवाल जवाब के बाद कहा कि आपके केस में कोई खामी नजर नहीं आती, हालात वाक़यात और उनके सबूत सब हकीकी हैं। बागी टीचरों ने मेरे खिलाफ अखबारों में जो झूठी खबरें लगवाई थीं और उस वक्त हमें बहुत बुरा लगा था, वही खबरें मेरे काम आईं और केस जीतने का सबब बनी। स्टॉकपोर्ट मैनचेस्टर का खूबसूरत शहर है। मैंने अपनी मुस्तकिल सुकूनत के लिए उसी शहर का इंतखाब किया था। घर के नज़दीकी प्री नर्सरी स्कूल में हदिया का दाखिला हो गया। अल्लाह पाक ने वो सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया था जिसकी पाकिस्तान में हजारों लाखों लोग तमन्ना करते हैं। मैं इरफान साहब की वो बात भी कभी नहीं भुला सका कि अगर आप सब्र का दामन ना छोड़ें तो आपको होने वाले पे दर पे नुकसानात इस बात की गमाजी करते हैं कि वो ज़ाते बारी ताला आपको किसी बहुत बड़े इनाम से नवाजने वाली है। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हरफे सदाकत पर मबनी है कि हर खसारे में हमारा मफाद छुपा होता है, लेकिन हमें इसका इदराक नहीं होता। इरफान साहब की दी हुई तस्बीह को मैंने आज तक ना तो छोड़ा है और ना ही मरते दम तक इंशाअल्लाह कभी छोड़ूंगा। मेरे बेटे सफ़ी ने जो पाकिस्तान में BSc कर रहा था, यहाँ उसने HND हायर नेशनल डिप्लोमा करके जिन 3 यूनिवर्सिटियों में दाखिला के लिए दरख्वास्तें दी, उन तीनों ने उसे दाखिला देने की हामी भर ली, क्योंकि HND के इम्तिहान में उसने 12 मॉड्यूल्स में से 11 में डिस्टिंक्शन यानी कि सबसे आला दर्जा हासिल किया था। बर्मिंघम की ऑस्टन यूनिवर्सिटी ने साबका बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड की वजह से इंजीनियरिंग के कोर्स में 1 साल की छूट देते हुए उसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में दाखिले की पेशकश की, तो उसने उसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लिया और वहीं से 2 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने मकामी तालीमी इदारे में इंटरव्यू और टेस्ट दिया तो उन्होंने मुझे इंग्लिश की सबसे ऊपर वाली क्लास में दाखिला दे दिया। उस क्लास में लेक्चर के दौरान टीचर ने कौंसल के साथ फिक्रे में हैव इस्तेमाल किया तो मैंने इतराज़ किया कि कौंसल के साथ हैज़ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये एक यूनिट है। उसने ये तवज्जी पेश की कि कौंसल में चूंकि बहुत से लोग काम करते हैं, इसलिए हम इसे जमा के सीगा में लेते हैं और हैव इस्तेमाल करते हैं। 2-3 दिन के बाद जब उसने हॉस्पिटल के साथ हैज़ इस्तेमाल किया तो मैंने एक बार फिर एतराज़ उठा दिया कि आपके फार्मूला के मुताबिक तो हॉस्पिटल में ना सिर्फ बहुत से लोग काम करते हैं बल्कि सैकड़ों मरीज भी उसका हिस्सा होते हैं, तो उसके लिए हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर लाजवाब होकर कहने लगी कि हम कहीं पर हैव और कहीं पर हैज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके तकरीबन हर लेक्चर में कोई ना कोई सवाल दाग देता। मैं उस क्लास में तकरीबन 10 दिन ही गया था कि उसने मुझे स्टाफ रूम में बुला लिया और कहा कि आपकी अंग्रेज़ी पहले ही काफ़ी अच्छी है, मैंने आपके लिए इंटरप्रेटिंग यानी कि मुतरजम क्लास में दाखिला की बात कर ली है, आप कल से वहां चले जाएं। इस तरह उसने मुझसे अपनी जान छुड़वा ली। मैंने कामयाबी से इब्तदाई इंटरप्रेटिंग कोर्स और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स किया और साथ ही हाई लैंग्वेज असिस्टेंट का कोर्स भी कर लिया। कोर्स के दौरान ओहदा के तारुफ के लिए एक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। वो एक गोरी जागीरदारनी थी। उसने अपने ओहदे और ड्यूटियों के बारे में बताया। उसके बाद क्लास को सवालात पूछने के लिए दावत दी तो मैंने उससे मजिस्ट्रेट की तनख्वाह पूछी तो उसने बताया कि ये एक ऑनररी पोस्ट है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती। मैंने उससे कानूनी डिग्री का पूछा तो उसने बताया कि उसने कानून की कोई डिग्री नहीं ली। मैंने पूछा कि फिर फैसला कैसे करती हो और सज़ा या जुर्माने का तयन कैसे करती हो, तो जवाब मिला कि वो तो दोनों फरीकैन के वकीलों का काम है, वही साबित करते हैं और वही बहस मुबासा के बाद मदद करते हैं कि कितनी सज़ा होनी चाहिए। उन कोर्सों की तकमील के बाद मैं इंटरप्रेटिंग करने लगा और साथ ही रेडिश वेल्स टेक्नोलॉजी कॉलेज में 9वीं और 10वीं साल की क्लासों में 2 पाकिस्तानी लड़कों की मदद के लिए भी जाता था। ये दोनों लड़के बहुत शरारती थे। एक रोज़ पीरियड के इख्तिताम पर
ایک لڑکی جب ہمارے قریب سے گزری تو وہ شرارتی لڑکا اونچی آواز سے گانے لگا، او گوری گوری، او گوری گوری۔ وہ لڑکی پلٹی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ سر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ برٹش گوری لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس کے بگڑے تیور ٹھیک ہو گئے اور وہ مسکرا کر چل دی۔ میں کلاس میں حسب ضرورت ان لڑکوں کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا اور ٹیچر جو کچھ پڑھا رہا ہوتا اس کے کان میں آہستہ آہستہ ترجمہ کر کے بتاتا جاتا، اور اکثر وقفہ میں بھی ان کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جو کچھ انہیں کلاس میں سمجھ نہیں آتا تھا وہ مجھ سے سمجھ لیتے تھے۔ اکثر وہ بیشتر ان کے گورے بچوں کے ساتھ جھگڑوں کی تحقیقات میں ان کی ترجمانی کرتا اور انہیں اردو پنجابی میں لان تان کرتا، اور نتیجتاً دونوں فریقین کی صلح ہو جاتی، دونوں ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے۔ مجھ سے ٹیچرز اور پرنسپل سب بہت متاثر تھے۔ ایک روز مجھے پرنسپل نے دفتر میں بلایا اور کہا کہ کالج کی گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے گورنر کے طور پر کالج انتظامیہ میں شامل ہونے کی درخواست کی جائے۔ آپ پاکستان میں بھی تعلیمی شعبہ سے وابستہ رہے ہیں، اس کالج کو بھی آپ کی خدمات درکار ہیں۔ اس کالج کے 7 گورنر گورے گوریاں تھے اور میں اکیلا ایشین تھا۔ ہر فنکشن میں سٹیج پر 8 کرسیاں رکھی ہوتی تھی۔ سالانہ فنکشن کونسل کے بڑے ہال میں ہوتا تھا۔ 1000 بچوں کے والدین مدعو ہوتے اور میں سٹیج پر بیٹھا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمد و ثنا کرتے ہوئے سوچتا کہ بلا شک و شبہ تمام تر عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے چاہا تو مجھ جیسے گناہگار کو دینا جیسی چھوٹی جگہ سے اٹھا کر انگلینڈ میں ریڈش ویلز ٹیکنالوجی کالج کے گورنر کی کرسی پر بٹھا دیا، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ 4 سال کے بعد انہوں نے اگلی مدت کے لیے میری رائے لی تو میں نے معذرت کر لی۔ میرا انٹرپریٹنگ اور ٹرانسلیشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میری بیٹی مدیحہ جو اس کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اب کالج سے فارغ التحصیل ہو چکی تھی۔ گورننگ باڈی کی ایک میٹنگ میں بوجہ ناسازی طبیعت میری شمولیت نہ ہوئی تو اتنے بڑے کالج کا پرنسپل میرے گھر مزاج پرسی کے لیے آیا۔ میں حیران اس بات پر ہوا کہ اس میں تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہمارے ہاں تو کالج کے چپڑاسی تک میں بے اندازہ اکڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے جب اس کالج میں جانا شروع کیا تو ان کی ووڈ ورکشاپ کے عمر رسیدہ ٹیچر سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ اپنی نوکری پوری کر کے ریٹائر ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ مشکل سے اس نے گھر میں گزارا۔ بہت بوریت ہوئی تو محکمہ سے منت سماجت کر کے دوبارہ نوکری پر آ گیا۔ میں اکثر وقفہ میں بھی اس کے پاس جا کر گپ شپ کرتا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر میں 2-3 بار کالج سے باہر سگریٹ پینے کے لیے گیا۔ ایک دن میں جانے لگا تو اس کی اسسٹنٹ گوری نے مجھے کہا، مسٹر چودھری میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ورکشاپ سے ملک ایک بڑے کاٹ کباڑ والے کمرے میں آئی اور وہاں سے ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں آئے تو اس میں 3-4 کرسیاں پڑی تھی اور ایک چھوٹے ٹیبل پر ایش ٹرے پڑی تھی۔ اس نے کہا آپ یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی لیا کریں، میں بھی سگریٹ یہیں پر چھپ کر پیتی ہوں، اتنی دور کالج سے باہر کون جائے، آپ سگریٹ پیئیں، میں 2 کپ چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی سگریٹ پینے کے لیے کالج سے باہر نہیں جانا پڑا۔ اس گوری کا محبوب مشغلہ مکڑیاں پالنا تھا۔ اس نے کتنی قسم کی مکڑیاں گھر میں پالی ہوئی تھی۔ مجھے مکڑیوں سے کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود ان کی اقسام، ان کے پیار سے رکھے ہوئے نام اور قصے سننا پڑتے، لیکن چائے اور سگریٹ نوشی کے عوض یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ میں اس کی مکڑیوں کی ایسے تعریف کرتا جیسے اس نے شیر پال رکھے ہوں۔ کالج گورنری کے ساتھ ساتھ میں اپنی انٹرپریٹنگ کی کلاسیں بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ سرٹیفکیٹ کورس کرنے کے بعد میں نے انٹرپریٹنگ کے اعلیٰ ترین کورس DPSI کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اردو شعبہ کے انچارج چودھری نذیر صاحب انتہائی بزلہ سنج اور شریف النفس انسان تھے۔ وہ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ مجھے 2 بسیں تبدیل کر کے گھر سے کیمپس جانے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ انہیں جس روز پتا چلا کہ میں بذریعہ بس آتا ہوں تو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جاتے وقت میرے گھر سے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے اور کلاس ختم کرنے کے بعد پہلے مجھے میرے گھر چھوڑتے، پھر اپنے گھر جاتے اور اکثر ایک خاص ہوٹل سے فرائی مچھلی بھی کھلاتے۔ آج کل کے معاشرہ میں اتنے پرخلوص دوست نما استاد کم ہی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات جوں کے توں ابھی تک قائم و دائم ہیں، اور میری اس کتاب کی نوک پلک سنوارنے کی ذمہ داری اٹھانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ اب بھی مجھے کوئی رہنمائی درکار ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو تو انہی کو فون کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو ہی شوق باغبانی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے
کہ اب زمینی فاصلہ زیادہ ہونے اور درمیان میں سمندر حائل ہونے کی وجہ سے ہم دونوں بابوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ ڈی پی ایس آئی کا کورس کافی مشکل تھا۔ ایک آخری پیپر زبانی ٹرانسلیشن کا تو اتنا مشکل تھا کہ اس امتحان سے گزر کر باہر آنے والا ہر امیدوار امتحانی عملے کو کوستا اور گالیاں دیتا ہوا نظر آتا۔ اندر کا حال کچھ یوں تھا کہ ایک بہت بڑی ٹیبل کے ایک سرے پر میں بیٹھا تھا اور دوسرے سرے پر سامنے نمبر دینے والا بیٹھا ہوا تھا۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے لوازمات بھی موجود تھے۔ میرے دائیں ہاتھ ایک گوری انگریزی اسکرپٹ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی اور بائیں ہاتھ ایک عمر رسیدہ پاکستانی اردو اسکرپٹ لیے بیٹھا تھا۔ میرے سامنے مائک اور ایک گلاس پانی پڑا تھا۔ اردو والے صاحب نے گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنا گلا تر کر لیں کیونکہ آپ کو بغیر رکے بولنا پڑے گا۔ جب میں بالکل تیار ہو گیا تو اس نے اسکرپٹ پڑھنا شروع کیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا تھا۔ اس میں سوچنے کا وقت بالکل بھی نہیں ہوتا، آپ نے لگاتار بولنا ہوتا ہے اور تمام تر معلومات کا ترجمہ دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اردو کے بعد گوری نے انگریزی بولنا شروع کیا اور اسی طرح بلا توقف میں اردو میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ امیدواروں کی اکثریت اسی امتحان میں فیل ہوتی ہے۔ آپ کو 5 سال کے اندر اندر تمام 8 جزویات کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ میں نے پہلے سال ہی تمام تر امتحان پاس کر لیا اور اپنے نام کے ساتھ ڈی پی ایس آئی لکھنے کا استحقاق حاصل کر لیا۔ اب میں ایک سند یافتہ پیشہ ور ترجمان بن گیا تھا۔ ایک بار ہسپتال میں ایک ضعیف پاکستانی خاتون کی ترجمانی کرنے گیا۔ خاتون کے قریب بیٹھے 2 اشخاص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں اس خاتون کے بیٹے تھے اور دونوں مختلف ہسپتالوں میں بطور ڈاکٹر تعینات تھے۔ ان میں سے بڑے والا ایک سرجن تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کی موجودگی میں مجھے کیوں بلایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی ترجمانی قانونی طور پر نہیں کر سکتے۔ آپ پیشہ ور ترجمان ہیں، اس لیے یہ فرض آپ کو ہی نبھانا پڑے گا۔ ہم آپ کے کام میں دخل اندازی کے بھی مجاز نہیں۔ بہرحال اماں جی کا آپریشن ہو گیا۔ اگلے روز مجھے پھر بلایا گیا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں نے اماں جی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ پاکستان میں کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے بتانے کا کیا فائدہ، تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ جگہ ہے کہاں۔ میں نے کہا بتائیے تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ پتر میں چک 52 کی رہنے والی ہوں، اور تنزن میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ میں نے پوچھا اماں جی کون سا چک 52؟ جو حاصل پور اور چشتیاں کے درمیان ہے اور بخشن خان کے سامنے سے سڑک جاتی ہے؟ آپ کے چک کے بالکل سامنے کچی کوٹھی ہے۔ اماں جی کے چہرے پر نمودار ہونے والی حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات دیدنی تھے، اور وہ کہہ کر اٹھی پتر تو تے سیدھی ساڑھے گھر اپڑ کے کنڈی کھڑکا دیتی۔ بیٹا آپ نے تو سیدھا ہمارے گھر پہنچ کر کنڈی کھٹکھٹا دی ہے۔ ایک سرکاری جم خانہ میں میری ہفتہ وار ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہاں ممبر عمر رسیدہ بابے وقت مقررہ پر اکٹھے ہوتے۔ تمام بابے ایک دائرہ میں آرام کرسیوں پر بیٹھے ہوتے۔ انہیں کہا جاتا کہ تمام قسم کے خیالات کو ذہن سے نکال کر بالکل پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں۔ پھر ہلکا ہلکا میوزک شروع ہوتا اور پھر ایک گوری اپنی سریلی آواز میں ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھنا شروع کرتی اور پس منظر میں وہ میوزک چلتا رہتا۔ تحریر کچھ یوں ہوتی کہ آپ سمندر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، لہروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنی خوبصورت منظر کشی کی جاتی کہ بابے اس میں مکمل طور پر کھو جاتے، اور پھر وہ لمحہ آتا جب ایک ایک کر کے سارے بابے اپنی اپنی کرسیوں پر لمبی تان کے سوئے ہوئے نظر آتے۔ خراٹے اور میوزک ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے۔ پھول پودوں سے میری محبت شاید آرائی ہونے کی وجہ سے تھی۔ سٹاک پورٹ میل روز کریسنٹ میں سرکاری گھر الاٹ ہوا تو اس کا عقبی گارڈن بہت بڑا تھا۔ مجھے جتنا بھی وقت ملتا میں اسے سنوارنے میں لگ جاتا۔ 2009 تک میں نے اپنے گارڈن کو اس قابل کر لیا تھا کہ میں سٹاک پورٹ کے 3 بہترین گارڈنز کے مقابلے میں حصہ لے سکوں۔ میں نے فارم بھر کر کونسل میں جمع کروا دیا۔ کونسل کے 7 ممبرز کی ٹیم، تمام گورے اور گوریاں، معائنہ کے لیے آئے۔ انہوں نے انفرادی طور پر ہر پودے کی تصویر لی اور مجموعی طور پر بھی پورے گارڈن کی تصویریں لیں۔ جب نتیجہ آیا تو میں نے دوسرا انعام حاصل کیا۔ میں نے بغور مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے نمبر دینے کے معیارات کیا ہیں۔ اب میں نے ان کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے گارڈن میں کچھ رد و بدل کیا اور اگلے سال پھر مقابلہ میں حصہ لیا تو اول پوزیشن حاصل کی۔ میرے محلہ کے نوجوان گورے مجھ سے جلنے لگے تھے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کو یہاں کی پولیس بھی کچھ نہیں کہتی، زیادہ سے زیادہ وارننگ دے کے چھوڑ دیتی ہے۔ میل روز کریسنٹ کے پورے محلے میں صرف میں ایشین تھا۔
ایک محلےدار گوری نے، جس سے ہمارے بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے، بتایا کہ نوجوانوں کا ایک گروپ آپ کا گارڈن رات کے اندھیرے میں تباہ و برباد کرنے کی اسکیم بنا رہا ہے۔ میں نے ان سے الجھنے کے بجائے اسی میں بہتری سمجھی کہ اس مکان کو خیر آباد کہہ کر کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر لی جائے جہاں ایشین کی تعداد کچھ زیادہ ہو، اور بالآخر میں نے بولٹن میں ٹھکانہ کر لیا۔